مشعلیں جلا کے جیو. Ladies and gentlemen, now parade will be handed over to the Academy Adjutant, Major Waleed Arshad, 36th Cavalry Regiment, by Academy Subedar Major Shehzad Ahmad.
The entry of Percham Party. You are requested to rise and all those in uniform are to salute as the Percham Party passes in front of you. امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔
Ladies and gentlemen, Major General Iftikhar Hassan Chaudhry, Hilal Imtiaz Military, Commandant Pakistan Military Academy, approaches the saluting dais. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو تو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کے، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.
and gentlemen, you now hear the trumpets that herald the arrival of the chief guest of Azadi Parade. You are requested to rise on his arrival. Ladies and gentlemen, the chief guest of Azadi Parade 2024, General Sayyid Asim Munir, Nishan-e-Imtiyaz Military Chief of Army Staff, approaches the saluting dais. Ladies and gentlemen, now the chief guest will be presented the general salute.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. صدق اللہ العظیم. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم ہے جاں محمد علی جناح. ملت ہوئی زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی آزاں ہے محمد علی جناح. Ladies and gentlemen, you shall soon be listening to the speech of the founder of nation, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. It is with feelings of greatest happiness and emotion that I send you my greeting. It is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. It marks the fulfillment of the destiny of the nation. It made great sacrifices in the past few years to have its homeland. At this supreme moment, my thoughts are with those valiant fighters in our home who readily sacrificed all they had during their lives to make Pakistan possible. Let me assure them that Pakistan would remain grateful to them and cherish the memory of those who are no more. The creation of the new state has placed a tremendous responsibility on the citizens of Pakistan. It gives them an opportunity to demonstrate to the world how a nation containing many elements can live in peace and amity and work for the betterment of all its citizens irrespective of caste or creed. Our object should be peace within and peace without. We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations
with our immediate neighbors, and with the world at large. We have no attractive design against anybody. We stand by the United Nations Charter and will gladly make our full contribution to peace and prosperity of the world. This day marks the end of a pregnant phase in our national history, and it should also be the beginning of a new and a noble era. Let us impress the minorities by our word, deed, and thought that as long as they fulfill their duties and obligations as loyal citizens of Pakistan, they have nothing to fear. To the states beyond our borders, we send our greetings and assure them that Pakistan will extend to them its most friendly cooperation in preserving peace. We have no ambition beyond the desire to live honorably and let others live honorably. Finally, let me tell you, fellow citizens, that Pakistan is a land of great potential resources, but to build it up into a country worthy of the Muslim nation, which will require every ounce of energy that we possess. And I'm confident that it will come from all wholeheartedly. Pakistan Zindabad. Ladies and gentlemen, now you will witness glimpses of Pakistan movement and the journey of our homeland through ages. मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान यूं पाकिस्तान बनाता यूं पाकिस्तान बनाता Do your duty, but at the same time, there is no power on earth that can undo Pakistan.
Ladies and gentlemen, now the parade will march past the dais. The adjutants will march out of Rafiullah Drill Square. And from there on, parade will be led by Academy Senior Under Officer Muhammad Zaid Nasir from 150th Pakistan Military Academy Long Course. ہوا کے چلتے ہیں پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں ان مجاہدوں کی یہ عادت ہے سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی سامنے سے گزرنے والا دستہ
پرچم پارٹی کہلاتا ہے۔ یہ چاقو چوبند اور مستعد نوجوان پی ایم اے کی مقدس ترین روایات کے علم بردار ہیں۔ ان میں سب سے آگے قومی علم ہے جو اکیڈمی کو 1961 میں عطا کیا گیا۔ ان کے ساتھ پی ایم اے نشان ہے جو پی ایم اے کی چاروں بٹالینز کا مشترکہ افتخار ہے۔
Ladies and gentlemen, as the flag bearers prepare the national flag for hoisting, let us reflect on the values and sacrifices that have shaped our beloved country. At this moment, we honor the spirit of faith, unity, and discipline. In the words of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, you will have to make up for the smallness of your size by your courage and selfless devotion to duty. For it is not life that matters, but the courage, fortitude, and determination you bring to it. May it inspire us to uphold the ideals of freedom and justice. Ladies and gentlemen, bands of Pakistan Military Academy, Baloch and FF regiments will lead us to the flag hoisting. Ladies and gentlemen, you will witness flag hoisting by the worthy chief guest, followed by the national anthem.
پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشائے زوال نہ ہو. Ladies and gentlemen, dawn of the 77th independence of Islamic Republic of Pakistan. Pakistan Zindabad. خواتین و حضرات، آئیے رب کائنات کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیجئے. اے زمین و آسمان کے رب، اے رب ذوالجلال والاکرام، ہم اہل پاکستان آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دست بدست سر تسلیم و رضا خم کرتے ہیں. اے رحمان الرحیم، ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ تیری دی گئی نعمت آزادی کا پاس رکھیں گے. تو ہماری دستگیری اور رہنمائی فرما اور اپنے خاص فضل و رحمت سے ہماری قوت بڑھا. آمین. Ladies and gentlemen, the chief guest of Azadi Parade, General Sayyid Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of Army Staff, will address the audience. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمانڈنٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی، قابل قدر مہمانان گرامی، خواتین و حضرات اور اس پریڈ میں موجود پرعزم کیڈٹس، السلام علیکم. پاکستان کے یوم آزادی کے عظیم موقع پر میں آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی عظیم نعمت سے نوازا اور حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا کی کہ ہم نہ صرف اس مملکت خدا داد کا دفاع کر سکیں بلکہ اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک کامیاب اور عظیم مثال بنا سکیں. خواتین و حضرات، ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے جو دو قومی نظریہ پر مبنی ہے.
اس تاریخی اور دائمی نظریے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ قیام پاکستان کا مقصد محض ایک جغرافیائی خطے کا حصول نہ تھا، بلکہ ایک ایسی فلاحی ریاست کا قیام تھا جہاں اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر معاشرہ امن و سلامتی اور افہام و تفہیم سے مسلمانوں اور اس میں موجود تمام تر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو آزادی اور تحفظ میسر کر سکے۔ آزادی پاکستان علامہ محمد اقبال کی مدبرانہ سوچ، قائد اعظم محمد علی جناح کی عظیم قیادت اور بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی بے لوث قربانیوں کا ثمر ہے۔ یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ دنیا عالم میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ اسی مناسبت سے قائد اعظم کے تاریخی الفاظ انتہائی اہم ہیں جو کہ میں دہراتا ہوں۔ We have undoubtedly achieved Pakistan, and that too without war, practically peacefully, by moral and intellectual force, and with the power of the pen, which is no less mightier than that of the sword, and so our righteous cause has triumphed. Are we now going to despair and tarnish this greatest achievement for which there is no parallel in the history of the world? Pakistan is now a fait accompli, and it can never be undone. Besides, it was the only just, honorable, and practical solution of the most complex constitutional problem of this great subcontinent. Let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation. خواتین و حضرات، ہمارے بزرگوں نے اپنے جداگانہ تشخص کے حصول کی خاطر ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں اور بے شمار قربانیاں دیں۔ آج کے دن ہم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان شہداء، غازیوں اور لواحقین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان قربانیوں کی بنا پر آزادی کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ بلا شبہ آج ہمارا ان آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنا شہداء کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے اجداد نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرح ہم نے اپنے ارتقائی دور میں خاص طور پر ماضی قریب میں متعدد چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا۔ الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے، جس میں قوم اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی رہا ہے۔ یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے، جس کی آبیاری روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے خون سے کر رہی ہے۔ ہم کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔
خواتین و حضرات، عالمی اور علاقائی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جن کی رفتار اور نوعیت غیر معمولی ہے۔ ان تبدیلیوں سے قطع نظر پاکستان کا مقام ہر دور میں نہ صرف خطے اور مسلم امہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی امن پسندی اور اصولوں پر مبنی موقف کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے پناہ قدرتی وسائل، جفا کا شوام اور حوصلہ مند جوانوں کی بدولت بلا شبہ پاکستان کا مستقبل روشن و تابناک ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عزائم رکھنے والی قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے اور نہ صرف لازوال قربانیاں دی ہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا مصمم اور غیر متزلزل ارادہ رکھتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ اختیار کی جانے والی کثیر الجہتی حکمت عملی، عزم استحکام، قومی عزم کا استعارہ، سلامتی کی ضامن اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آج ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسر پیکار ہیں۔ اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشائخ کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خاص طور پر ہمارے پختون بھائیوں نے جرأت، ایثار اور قربانیوں کی جو لازوال داستان رقم کی ہے، اس پر پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اور جس طرح فساد فی الارض کو پھیلانے والی طاغوتی قوتوں کے سامنے افواج پاکستان بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ خیبر پختونخوا کے عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند پچھلے 22 سال سے کھڑے ہیں، اس کے لیے پوری پاکستانی قوم آپ کی مرہون احسان ہے۔ میں پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی غیور عوام کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ فساد فی الارض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں اللہ کے وعدوں کے مطابق فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 139 140 جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے
یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اور اس کا ترجمہ ہے اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں. ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. اس لیے خیبر پختونخوا کے بہادر بھائیوں، بہنوں، جوانوں، اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور بہت جلد اللہ کریم ہم سب کو فتح مبین عطا کرے گا انشاءاللہ. یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کا ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں، جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. تاہم چند عناصر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی، اور پاک فوج، حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے تعاون سے اس صوبے اور اس کی غیور عوام کی سالمیت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی. خواتین و حضرات، افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے، جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گنت قربانیاں دی ہیں، جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی. ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں، اور اس فتنہ کے قلع قمع کرنے میں ہمارا ساتھ دیں، جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے. خواتین و حضرات، پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے. تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے. علامہ محمد اقبال نے اسے کچھ یوں بیان کیا: آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. میں یہاں یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ. Ladies and gentlemen, we owe our gratitude to our precious friends and brothers like People's Republic of China, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, State of Qatar, and Republic of Turkey for always standing with us during thick and thin and extending to us every kind of support whenever needed. Ladies and gentlemen, and to the inimical forces, let it be clear that regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured
traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. We know that freedom is not for free. It costs many brave sons and daughters, and we are always ready for that. I have full faith and confidence that the people of Pakistan and its security forces will never relent and let anyone cast an evil eye on this great country. While we celebrate our independence, let's not forget the abhorrent violation of the basic human rights of our Kashmiri brothers and sisters who continue to yearn for freedom from oppression in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand rock solid with them for their indelible right of self-determination as enshrined in the United Nations resolutions, and reassure our full political, diplomatic, and moral support to the valiant people of Kashmir. Ladies and gentlemen, this Independence Day in particular also calls upon us all to realize the gravity of the horrendous genocide, racial slaughter, and indiscriminate atrocities being persecuted with impunity by Israel against the helpless people of Gaza. The flagrant disregard to international and humanitarian law is a blemish on world's conscience and rules-based international order. Here, I would appreciate the efforts by the government of Pakistan towards peaceful resolution of the Palestine conflict and for continuous provision of humanitarian aid to the bereaved people of Gaza, and for raising the Palestine issue at every forum in the world. خواتین و حضرات، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک قائم کر کے جو امید کی شمع جلائی، ہم اسے کبھی بجھنے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، مایوسی کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87، وَلَا تَيَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ ملک کے 65% نوجوانوں کی طرح آپ تمام کیڈٹس کے روشن چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے اس عظیم قوم کے درخشاں مستقبل کی نوید دیتی ہے۔ نوجوان اپنی شخصیت میں ایمان و یقین کی قوت پیدا کر کے پاکستان کے مستحکم مستقبل کو یقینی بنائیں۔ پاکستان اللہ کا انعام ہے جو انشاءاللہ تا ابد قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس کے خیر خواہ ہمیشہ زندہ اور جاوید رہیں گے۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ میں بہترین ٹرن آؤٹ اور وطن عظیم کو شاندار خراج تحسین پیش کرنے پر پاکستان ملٹری اکیڈمی اور اس کے جری کیڈٹس کو سراہتا ہوں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائند آباد۔ Ladies and gentlemen, now the parade will raise the national slogan. You all are requested to rise and join in raising the national slogan. Allah
Ladies and gentlemen, now junior singer Rosemary Mushtaq, along with the students from Army Public School and Federal Government School, will present national songs. हमारा परचम ये प्यारा परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम ये परचमों में अजीम परचम ये परचमों में अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम
As this glorious night draws to an end, you will now witness a spectacular fireworks display. As the sky lights up, it brings with it hope and promise of a future full of progress and prosperity.